अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी राइटर फ़ायज़ा शेख और आज हाजिर हूं शब वहशत के पार्ट 4 के साथ। जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे रिक्वेस्ट है काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मुझे सपोर्ट करें। निगहत आंटी को हॉस्पिटल से आए 2 हफ्ते हो गए थे। इन दिनों वो हर रोज़ उनकी अयादत के लिए आया था। शहरियार बख्त की दिल्लगी ने उसे मजनू ही बना डाला था। आज भी वो इरहा के घर के बाहर खड़ा था। उसे यहाँ खड़े तकरीबन 2 घंटे हो गए थे, पर उसके बार बार बेल बजाने पर भी डोर नहीं खोला गया था। मगर वो भी ढीठ इब्ने ढीठ बना वहीं खड़ा था। उसे अंदाज़ा था इरहा बाहर ज़रूर आएगी, पर वो अभी तक बाहर नहीं आई थी। उसने गाड़ी से टेक लगाई और एक नज़र हाथ में पहनी घड़ी पर दौड़ाई थी। वो ऐसे भी अंदर जा सकता था, पर फिर भी बाहर खड़े रहकर इरहा का इंतज़ार करता था। सामने से ही वो उसे आती हुई नजर आई, जिसे एक नज़र देखने के लिए वो यहाँ खड़ा था। इरहा उसे इग्नोर करके गुजर रही थी कि वो उसके रास्ता रोक गया। इरहा ने नागवारी से उसे देखा था। मैं आंटी की तबीयत दरियाफ्त करने आया हूँ और तुमसे बात करनी है, शहरियार वक्त ने इत्मीनान से कहकर रास्ता छोड़कर खड़ा हो गया था। इरहा अपनी माँ की सेहतयाबी पर पुरसुकून थी, तो ये सरफिरा पीछे पड़ गया था। वो फिर से जाने लगी तो शहरयार बख्त ने अब कलाई सख्ती से थाम ली थी और अपने साथ लेकर इरहा के घर में दाखिल हुआ था। वो मजबूरन चुपचाप थी। घर में आकर उसने दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया था। आंटी कहाँ हैं? वो घर को देखते हुए पूछ रहा था। कितना बोलते हो तुम, अभी निकलो मेरे घर से, इरहा ने दबे दबे गुस्से में कहा। नहीं जाऊं तो? शहरा शहरयार भी कहाँ चुप रह सकता था। तो मैं तुम्हें मार दूंगी, वो आंखों में नफरत लिए कह रही थी। आपने मुझे मार ही तो दिया है अपनी अदाओं से। वो शौक लहजे में गोया हुआ। आज भी इरहा हिजाब बांधे हुए थी। वो इस हिजाब में शहरयार बख्त को दुनिया की हसीन तरीन लड़की लगती थी। अरे कौन है बेटा? जिस रूम से आवाज़ आई थी, शहरयार उसी रूम की तरफ बढ़ गया था। पीछे वो झुंझला कर रह गई। आपकी तबीयत कैसी है? शहरयार सलाम दुआ के बाद इरहा की मामा के साथ बैठ गया। उनमें छलकता अपनी माँ का अक्स उसे मबहूत करता था। निगहत बेगम के आगे सर झुकाते उसने प्यार लिया था। अपनी खाला के बारे में जानकर उसका दिल काफ़ी खुश था। माँ की तरफ का कोई रिश्ता तो बाकी था, इसीलिए वो दिल के हाथों मजबूर रोज़ कुछ देर उनके पास बैठने चला आता था। अब तो बेहतर है, बस इन दवाओं पर ही चल रही है ज़िंदगी। वो भी बेड पर बैठी थी, इरहा दरवाजे की आड़ में खड़ी थी। इरहा की ही फिक्र रहती है, बस उसे उसके घर का कर दूं तो सुकून हो जाए। वो ज़रा परेशानी से बोल रही थी। शहरयार बख्त की नज़र दरवाजे की आड़ में छुपी इरहा पर थी। थोड़ी बहुत बात के बाद वो उठ खड़ा हुआ था। शहरयार बाहर आते इरहा से मुखातिब हुआ था। मैं आपको अपने निकाह में लेना चाहता हूँ, आप हामी बने ताकि मैं खाला से बात करूँ। वो बाहर निकला तो इरहा बिदक कर पीछे हुई थी। इरहा के कदम उसके अल्फाज पर रुके थे। कितनी बार कहूँ, मैं नहीं करना चाहती शादी, जान छोड़ दो मेरी। वो हाथ जोड़े खड़ी थी। शहरयार बख्त ने तड़प कर उसके हाथ नीचे किए थे। वो आज से पहले भी अपनी ख्वाहिश के बारे में उसे बता चुका था, पर उसका जवाब ना में ही मिला था। शहरयार बख्त बिना कुछ कहे वहां से निकलता चला गया था। पीछे इरहा ने आंसू साफ किए। शाम का वक्त था, सूरज डूब रहा था, जरा जरा सी रोशनी बाकी थी। मीर बख्त लाउंज में बैठे चाय पी रहे थे। सारे घर वाले वहां मौजूद थे। यमामा नीले रंग का कामदार सूट पहने, लंबे सियाह बालों को खोले, हल्के से मेकअप किए, कानों में आवेज़ें पहने, हाथों में चूड़ियां पहने बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसका दिल तो नहीं था, पर बीजान का हुक्म था जब मीर बख्त का फ़ोन बज उठा। उनके ख़ास मुलाजिम की कॉल थी। उन्होंने चाय के कप को टेबल पर रखा और फ़ोन कॉल रिसीव की। आगे से मिलने वाली खबर ने उन्हें बेहद परेशान कर दिया था कि वो उठ खड़े हुए। बीजान के साथ बैठी यमामा ने भी चाय का कप टेबल पर रख दिया था। गाड़ी निकालो, हम शहर जा रहे हैं। मीर बख्त ने कॉल काटकर मुलाजिम को आवाज़ लगाई तो वह सब काम छोड़े दौड़ा दौड़ा चला आया था उसका हुक्म सुनकर। वो वहाँ से निकलता चला गया। क्या हुआ मीर बख्त? बीजान ने जब उन्हें ऐसे जाते देखा तो इस्तफसार किए बिना नहीं रह सकी। अम्मा जी, आपके लाडले ने हमारा सुख चैन बर्बाद कर देने की कसम खा रखी है, वो निहायत ही नागवारियत से कह रहे थे। हातिम बख्त के जिक्र पर यमामा भी उठ खड़ी हुई थी। अचानक ही उसे कल की रात याद आ गई थी। कैसे वो एक कॉल पर शादी की पहली रात ही हवेली से चला गया था।
اس وقت تو یمامہ نے شکر کیا تھا، پر کل رات کا گیا وہ واپس نہیں آیا تو بے دیانی میں ہی اس کے بارے میں سوچنے لگی تھی۔ ارے میر بخت، بتاؤ بھی ایسا کیا کر دیا بچے نے جو تم اتنا غصہ ہو رہے ہو؟ بی جان نے چائے کا آخری گھونٹ بھرا تھا۔ ایک طوائف سے نکاح کر لیا ہے آپ کے لاڈلے نے۔ میر بخت کے الفاظ سب گھر والوں پر بم کی طرح گرے تھے۔ یمامہ یہ خبر سنتے ہی لڑکھڑائی تھی، اور سب بہت کچھ کہہ رہے تھے پر اسے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ بت کی مانند ساکت تھی، یکدم ہی اسے چکر آنے لگے تھے۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے سر کو تھام لیا۔ وہ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ اپنی انا کو قائم رکھنے کے لیے وہ اس حد تک جا سکتا تھا؟ ایسا تو یمامہ نے سوچا بھی نہیں تھا۔ یکدم ہی وہ زمین بوس ہوئی تھی۔ سب بھاگتے ہوئے یمامہ کی جانب بڑھے تھے۔ میر بخت باہر نکلتے چلے گئے تھے۔ یمامہ بیٹا آنکھیں کھولو۔ ارے کوئی پانی لاؤ۔ یمامہ کی والدہ اتنے سالوں بعد تڑپ کر بیٹی کے پاس آئی تھی۔ دل میں درد سا اٹھا تھا۔ وہ اس کا چہرہ تھامے رو دی تھی۔ آخر نکلی تھی وہ بھی اپنی ماں کی طرح بد نصیب۔ ملازمہ بھاگ کر پانی لائی تھی جو اس کے چہرے پر چھڑکا تھا، پر پھر بھی وہ بے سدھ سی تھی۔ اسے اٹھاؤ، کمرے میں لے چلو، ڈاکٹر کو کال کرو۔ بی جان کے کہتے ہی یمامہ کو کمرے تک لے جایا گیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں ڈاکٹر کو کال کر کے حویلی میں بلا لیا گیا تھا۔ میر بخت کو جیسے ہی ان کے خاص آدمی نے حاتم کے طوائف سے ہونے والے نکاح کی خبر دی تھی، وہ غصے میں آگ بگولا ہوتے حویلی سے نکلے تھے۔ کچھ دیر کے سفر کے بعد وہ میر حاتم کے شہر والے فارم ہاؤس پہنچ گئے تھے۔ حاتم بخت، وہ زور زور سے چیخ رہے تھے جب نورے اوپر کمرے سے نیچے آئی تھی۔ ابھی ابھی حاتم بخت باہر گیا تھا۔ وہ اس انجان آدمی کو دیکھ کر کنفیوز سی ہوئی تھی۔ کون ہیں آپ؟ نورے سیڑھیاں اترتے نیچے آئی۔ تم بدذات، ہم سے پوچھو گی کون ہیں ہم؟ میر حاتم بخت کے باپ۔ میر بخت کہاں ہے؟ بلاؤ اسے۔ وہ نورے کے سوال پر بھڑک ہی اٹھے تھے۔ نورے اب ہاتھ پر ہاتھ باندھے کھڑی تھی۔ وہ گھر پر نہیں۔ وہ سادہ سے لہجے میں کہہ رہی تھی، لڑکی تم نے یہ سب پیسوں کے لیے کیا ہے نا؟ جتنا پیسہ چاہیے لے لو، پر حاتم کو چھوڑ دو۔ میر بخت نے نورے کو اچھی خاصی رقم دینے کا دعویٰ کیا تھا۔ میں حاتم بخت سے محبت کرتی ہوں سسر جی، آپ نے تو مجھے ایسا ویسا ہی سمجھ لیا۔ آپ میرے نام اپنا سب کچھ بھی کر دینا، تب بھی نورے حاتم بخت آپ کی یہ بات نہیں مانے گی۔ نورے نے حاتم بخت کا نام بڑے اشتیاق سے اپنے نام کے ساتھ لگایا تھا۔ اس کے ایسے جواب سے میر بخت کو آگ سی لگ گئی تھی۔ تم بدذات بد چلن لڑکی میرے بیٹے کے قابل ہی نہیں ہو۔ تم جیسی طوائفیں کوٹھوں پر اچھی لگتی ہیں، کسی کی زندگی میں نہیں۔ بہت جلد میں اپنے بیٹے سے تم جیسی طوائف کو طلاق دلوا دوں گا۔ وہ حقارت سے بول رہے تھے، ان کا بس نہیں چل رہا تھا۔ اس لڑکی کو زندہ زمین میں گاڑ دیں۔ بس بابا، بہت ہو گیا۔ یہ کوئی طوائف نہیں ہے، یہ نورے حاتم بخت ہے۔ پیچھے سے آنے والی آواز پر وہ پلٹے تھے۔ حاتم بخت اپنی نیلی آنکھوں میں غصہ لیے بولا تھا، ابھی کے ابھی اس طوائف کو طلاق دو۔ وہ اسی انداز میں بولے تھے، آخر کو میر حاتم بخت کے ہی باپ تھے۔ یہ میری بیوی ہے، حاتم بخت کی بیوی، میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ حاتم بخت نورے کا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں پکڑے کھڑا تھا، اور لہجہ بہت سرد تھا۔ تم ایک بازارو عورت کے لیے اپنا باپ کا کہا رد کرو گے؟ ہماری عزت خراب کرو گے؟ میر بخت نے نورے کی طرف انگلی سے اشارہ کیا تھا۔ وہ ویسے ہی بنا خوف کے کھڑی تھی، اور حاتم بخت کے آنے کے بعد تو وہ اور بھی خوف ہو گئی تھی۔ پر میر بخت کے الفاظ نورے کو تکلیف پہنچا رہے تھے۔ پر اب یہ تکلیف کم تھی، کیونکہ نورے کے ساتھ اس کا سائبان کھڑا تھا جو اسے اب ہر سرد و گرم سے بچائے گا۔ اب وہ تنہا نہیں تھی۔ اس لڑکی کا تعلق اب حاتم بخت سے جڑ گیا ہے۔ میں اس کے خلاف ایک لفظ برداشت نہیں کروں گا۔ یہ اب میری عزت ہے۔ آپ یہاں سے جا سکتے ہیں۔ وہ انتہائی شفافیت سے بول گیا تھا۔ غصے سے جبڑے تن گئے تھے، ہاتھ کی نسیں پھول گئی تھی۔ میر بخت تن فن کرتے وہاں سے نکل گئے تھے۔ پیچھے حاتم بخت نے نورے کو تسلی دی تھی اور ساتھ لیے اوپر کی طرف بڑھا تھا۔ میر بخت شہر سے حویلی واپس آ گئے تھے۔ ان کا غصہ سوا نیزے پر تھا۔ حویلی آتے ہی ساتھ وہ بی جان کے کمرے کی طرف بڑھے تھے۔ انہیں اپنی عزت کی فکر کھائے جا رہی تھی۔ سالوں سے بنائی ہوئی ساکھ حاتم بخت کے اس کارنامے کی وجہ سے ڈوب سکتی تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوئے تو بی جان کو بیڈ پر بیٹھے پایا۔ لے آئے تم ہمارے پوتے کو میر بخت؟ وہ میر بخت کو آتے دیکھ پوچھ بیٹھی تھی۔ انہیں بھی یمامہ کی فکر تھی جو اتنی مشکل سے ہوش میں آئی تھی۔ نہیں آیا، وہ بہت خودسر ہو گیا ہے، اپنی بات کے علاوہ کسی کی سنتا ہی نہیں ہے۔
میر بخت نے ملازمہ سے چائے منگوائی تھی۔ میر بخت چائے پیتے پیتے بول رہے تھے، انہیں سوچ کر ہی ہول اٹھ رہی تھی۔ طلال بھی بہت غصے میں ہے یمامہ کی ایسی حالت دیکھ کر۔ میر بخت کے آنے سے پہلے طلال بخت بھی بی جان سے مل کر گئے تھے۔ ہم کریں گے بات، تم پریشان نہ ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ بی جان نے پیٹھ تھپکا کر تسلی دی تھی تو وہ کمرے سے نکلتے چلے گئے۔ انہیں اب تھوڑا اطمینان تھا، بی جان کے ذریعے ہی حاتم کو سنبھالا جا سکتا تھا۔ وہ نورے کے ساتھ بیٹھا، اس سے نہ جانے کون سی باتوں میں مصروف تھا جب یکدم ہی فون بج اٹھا۔ حاتم بخت نے اگنور کیا پر وہ فون دوبارہ بج اٹھا تو حاتم بخت نے فون کو گھورا تھا، جیسے سالم ہی نگل لے گا۔ فون نورے نے بجتے فون کی جانب اشارہ کیا تو وہ نورے کو چھوڑ کر اٹھا۔ نورے نے اس کے جانے پر شکر کیا تھا۔ موبائل پر بی جان کی کال دیکھ کر وہ سیدھا ہوا تھا۔ سمجھ تو وہ پہلے ہی گیا تھا یہ کال کرنے والی کون ہو سکتی ہیں۔ حاتم بخت، جہاں بھی ہو فوراً حویلی پہنچو، یہ تمہاری دادی کا حکم ہے۔ کال اٹھاتے ہی ساتھ بی جان کی غصے سے بھری آواز حاتم بخت کے کان میں پڑی تھی۔ بی جان، میں ابھی نہیں آ سکتا، نورے کو اکیلا نہیں کر سکتا۔ وہ نورے کو دیکھتے ہوئے بول رہا تھا۔ نورے اٹھ کر بیٹھی تھی۔ تم ہماری پوتی کے ساتھ ایسا سلوک کیسے کر سکتے ہو؟ اس کے ساتھ ناانصافی کیسے کر سکتے ہو حاتم بخت؟ یہ ماما بچی یہاں بے ہوش پڑی ہے اور تم طوائف کے چکر میں پڑے ہو۔ بی جان اب بھیگی آواز میں بول رہی تھی، نیلی آنکھوں میں حیرت ابھری تھی۔ حاتم سے نفرت کی دعوے دار اس کے لیے بے ہوش پڑی تھی۔ بی جان، تو اس کے لیے ڈاکٹر کو بلائیں، آپ مجھے تو ایسے بلا رہی ہیں جیسے میں آ کر اس کا علاج کروں گا۔ نورے کے کان اب کھڑے ہو گئے تھے۔ حاتم بخت نے دل میں کہا تھا، علاج تو وہی آ کر کرے گا، عقل ٹھکانے لگائے گا۔ نیلی آنکھوں میں بے نیازی تھی۔ تمہیں ہماری قسم ہے حاتم بخت، اگر تم آج کے آج نہیں آئے تو ہمارا مرا ہوا منہ دیکھو گے۔ جب حاتم بخت سیدھے سے نہیں مانا تو بی جان نے بلیک میل کیا۔ نورے اب اپنے لمبے بال سنوار رہی تھی۔ آ رہا ہوں بی جان، روئیں تو مت، اپنی پیاری پوتی سے کہہ دینا تیار رہے، جو کام ادھورا چھوڑا تھا وہ مکمل کروں گا آ کر۔ وہ آخر کار مان ہی گیا تھا۔ بی جان دل سے مسکرائی تھی۔ فون کال بند کر کے وہ نورے کی طرف بڑھا تھا۔ نورے، مجھے ابھی اسی وقت حویلی جانا ہوگا، تم پریشان مت ہونا، میں جلد ہی واپس آؤں گا۔ دادی نہ بلاتی تو میں یہاں سے کسی صورت نہیں جاتا۔ وہ نورے کو کندھے سے لگائے بول رہا تھا۔ وہ ناراض ناراض سی لگ رہی تھی۔ آپ مت، وہ کچھ کہہ رہی تھی کہ حاتم نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ دی۔ وہ ایک ہی چپ ہو گئی تھی۔ میں نے تمہارے لیے ملازمہ کا انتظام کر دیا ہے، تم بس اپنا خیال رکھو۔ وہ اس کے ماتھے کو چومتے ہی نکلتا چلا گیا۔ وہ جلدی جلدی سے فارم ہاؤس سے نکلا تھا اور کچھ گھنٹوں میں حویلی پہنچ گیا تھا۔ بی جان سے ملنے کے بعد وہ کمرے میں آیا پر یمامہ کہیں نہیں تھی۔ پوری رات انتظار کرتے کرتے وہ سو گیا تھا۔ جب صبح آنکھ کھلی تو اس نے ملازمہ بی جان سے ملنے کے بعد وہ کمرے میں آیا تھا پر یمامہ کہیں نہیں تھی۔ پوری رات انتظار کرتے کرتے وہ سو گیا تھا۔ جب صبح آنکھ کھلی تو اس نے ملازمہ سے کہہ کر یمامہ کو بلوایا تھا۔ وہ کل سے ہی حاتم بخت سے چھپتی پھر رہی تھی۔ وہ میر حاتم کے کمزور لمحوں کی ضرورت نہیں بننا چاہتی تھی، اسی لیے وہ سوئی بھی نشا کے روم میں تھی۔ یمامہ کچن میں کھڑی ناشتہ بنوا رہی تھی تو ملازمہ نے اسے آ کر پیغام دیا، بیگم صاحبہ، آپ کو سائیں نے بلوایا ہے۔ وہ اب پریشان ہو گئی تھی، جانا ضروری تھا ورنہ اس کا کیا پتہ خود ہی اٹھا لے جائے۔ آدھے گھنٹے تو یہی سوچتی رہی کہ کمرے میں جائے کہ نہیں، پھر ہمت کر کے وہ کمرے میں آئی تو دیکھا کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ یمامہ کی نظر بیڈ پر لیٹے حاتم بخت پر پڑی جو آڑھا ترچھا تکیہ رکھے سو رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ قدم بڑھاتی اس کے سامنے آ گئی تھی۔ بے دہانی میں اس نے حاتم بخت کے بالوں کو ماتھے سے ہٹانا چاہا تو ماتھا تپ رہا تھا۔ وہ اس کا احساس کرتی تکیہ ٹھیک کرنے لگی کہ جھٹ سے حاتم بخت نے آنکھیں کھولی تھیں۔ مارنا چاہتی ہو مجھے؟ ہاں، بولو، کیا کرنا چاہ رہی تھی؟ خود پر یمامہ کو یوں جھکے دیکھ وہ غرایا تھا۔ نیلی آنکھوں میں بخار کی حدت نے سرخی بھر دی تھی۔ میں بس آپ کا تکیہ ٹھیک کر رہی تھی، آپ کو بخار تھا بس اسی لیے۔ یمامہ نے سرخ لبوں کے کناروں کو دانتوں تلے دبائے بڑی مشکل سے بات مکمل کی تھی، ورنہ جن نظروں سے وہ دیکھ رہا تھا یمامہ شرم سے پانی پانی ہو رہی تھی۔ تو اتنی دور سے کیوں ہوں؟ قریب سے تیمارداری کرو تاکہ مجھے بھی محسوس ہو میری ایک عدد بیوی ہے۔ وہ اسے خود پر جھکاتا اس کی سانسوں کو اپنی سانسوں میں بساتے مسروریت سے بولا تھا۔ کمر پر چلتی اس کی مضبوط انگلیاں یمامہ کی جان آدھی کر گئی تھی۔
مجھے بھی جان بلا رہی ہیں، جانے دیں۔ وہ شرم سے دوہری ہوتی بولی تھی۔ اسے حاتم بخت سے بچنے کا یہ ایک ہی حل نظر آیا تھا، پہلے مجھے ہینڈل کر لو پھر کسی کو دیکھنا۔ اس کی بولتی کو اپنے طریقے سے بند کرتا وہ جی جان سے لرزا گیا تھا۔ یمامہ کی سانسیں بند ہونے کے در پر تھی، وہ تو مضبوط اعصاب کا مالک تھا۔ کیسے ان لمحات میں مدہوش ہوا کہ یمامہ کو لگا اب اگر اس کے لبوں کو رہائی نہ ملی تو وہ مر جائے گی، جبکہ حاتم بخت کو لگا اس کی باہوں میں یمامہ بالکل بے جان ہو رہی ہے، تو اس نے ہلکے سے اس کے ہونٹوں کو آزادی بخشی تھی۔ آزادی ملتے ہی وہ لمبی لمبی سانسیں لینے لگی تھی۔ دور ہٹے میرے پاس سے، سب کچھ یاد آتے ہی یمامہ نے حاتم بخت کو خود سے دور دھکیلا تھا۔ کیا چاہتی ہو تم؟ وہ یمامہ کو بازوؤں سے پکڑے پوچھ رہا تھا۔ آپ سے رہائی چاہتی ہوں، مجھے طلاق دیں۔ وہ بھی حاتم بخت کی نیلی آنکھوں میں اپنی ہیزل آنکھیں گاڑتے ہوئے بولی تھی۔ حاتم نے اس کا جبڑا دبوچتے قریب کیا تھا، وہ درد سے رو دی تھی۔ نام بھی لیا نا طلاق کا تو تمہیں جان سے مار دوں گا، پر میرے نام کے ساتھ ہی مرو گی، تم یہ بات یاد رکھنا۔ یمامہ حاتم بخت، وہ غصے میں پھنکارا تھا۔ یمامہ کا جبڑا ابھی بھی اس کی قید میں تھا۔ بار بار کہوں گی مجھے طلاق چاہیے، آپ کی یہ قید مجھے منظور نہیں۔ ایک دن کی دلہن کو آپ اس لڑکی کے لیے چھوڑ گئے تھے، آپ اپنی منچاہی بیوی کے ساتھ مجھے چھوڑ دیں۔ وہ اتنی بہادر بن رہی تھی پر اندر سے جی جان سے لرز رہی تھی، اور وہ اس شخص کے ساتھ ایک پل بھی نہیں رہنا چاہتی تھی۔ حاتم بخت کب سے اس لڑکی کے الفاظ برداشت کر رہا تھا، ہاتھ کی مٹھی سختی سے بھیجی تھی۔ طلاق چاہیے تمہیں تو ایسی قید دوں گا کہ پھر کبھی یہ لفظ نہیں بولو گی۔ حاتم بخت کا قہر تم پر برسے گا اب۔ وہ اسے کلائی سے پکڑے بیڈ پر دھکا دے گیا تھا۔ یمامہ اس اچانک افتاد پر سنبھل بھی نہیں پائی تھی کہ حاتم بخت کو دیکھا جو اپنی شرٹ کے بٹن کھولے اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ تمہارا یہ خود میں رہنے کا ضم میر حاتم آج اچھے سے ختم کرے گا۔ آج کی رات ایک بد کردار مرد کی باہوں میں ہی پناہ ملے گی تمہیں۔ اس نے اٹھتی ہوئی یمامہ کو دوبارہ بیڈ پر گرایا تھا۔ وہ اب یہاں آنے پر پچھتا رہی تھی۔ اسے حاتم بخت سے خوف آنے لگا تھا۔ مجھے جانے دیں، میں ایسا نہیں بولوں گی کبھی۔